अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात पर बात की जाती है, मुख्तलिफ़ मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाते हैं और कोशिश ये होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में, थोड़ा सहल अंदाज में लोगों तक जो है ये बात पहुँचाई जाए कि मामलात और मसाइल कैसे हल होंगे। और मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि सतही नौइयत के मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर अभी भी बात हो रही है। ये बड़ा अलमिया है कि पूरी दुनिया में इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। इसके तब्दील होने से मौसम के जो नुकसानात सामने आ रहे हैं उसके आगे कैसे बांधा जाए, नुकसानात को कम से कम किया जाए। और हमारे यहाँ मसाइल आज भी वही हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, टूटी हुई सड़कें हैं और पानी के मसाइल। अब पानी के हवाले से क्या कहा जाए। आज सुबह जो पहली खबर मौसूल हुई वो ये कि ठट्टा के अंदर जहाँ से पानी की जो सप्लाई शहर कराची के लिए है वहाँ पे कोई ख़राबी उन सप्लाई लाइंस के अंदर पैदा हो गई है, जिसकी वजह से आज पानी के बहरान का एक दफ़ा फिर ख़दशा पैदा हो गया। यानी ये समझ लीजिए कि जहाँ पहले से ही बहरान मौजूद है, पानी ना होने की वजह से लोग सड़कों पर हमें जगह जगह नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस हवाले से एहतजाज होते रहे और जिसकी वजह से सारे शहर का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। और क्या कहा जाए, लोग भी मजबूर हैं, उनसे ये गुजारिश ही कर सकते हैं कि एहतजाज यकीनन आपका हक़ है, ज़रूर कीजिए। लेकिन शहर कराची में बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस तरह के एहतजाज का कोई नतीजा नहीं निकलता और उससे फिर लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो इस तरह के एहतजाजों से बचा जाए, जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनके ऊपर जाके, उनके दफ्तरों पर पहुँच कर अगर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें तो शायद ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए जो मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स हैं, प्रेस क्लब है और दीगर जगहें हैं, वहाँ पर अगर ये एहतजाज किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये इस वक्त सूरत हाल शहर की है और यही मसला है, और ना चाहते हुए मैंने जैसा अर्ज़ किया कि यही मसाइल हैं। एक आम आदमी का जो मसला है वो बुनियादी तौर पे यही है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और यकीन कीजिए जितने भी पैगामात मौसूल होते हैं, जितने भी लोग मसाइल की निशानदही करते हैं, उसमें जो सर फहरिस्त है वो यही मसाइल हैं, जहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग है, पानी की किल्लत है, टूटी हुई सड़कें और गंदगी। ये तो साल हर साल से सिलसिला चला आ रहा है और शहर कराची में जो लोग यहाँ पे नहीं रहते उनको ये बताते चलें, ये बदतरीन शहरों में इसका शुमार होता है। बल्कि कहीं एक जगह वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ तक लिखा गया है कि दुनिया का बदतरीन शहर बन चुका है। तो ये सूरत हाल है। अब इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है और दीगर मसाइल के ऊपर भी गुफ्तगू होगी। साथ ही जो मुल्की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और साथ साथ सियासी नौइयत के मामला ज़ेर बहस लाएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उनसे फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। जनाब जावेद सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं तज्ज़ियाकार की हैसियत से, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी जावेद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरा हमारे मौजूद मेहमान नासिर रियाज साहब, आप भी तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं और प्रोग्राम में अक्सर व बेशतर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं। आज एक दफ़ा फिर सुबह के वक्त हमने मधु का रखा है, उनसे मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी नासिर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जावेद भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ किया जाएगा। ये जो सतही मामलात और मसाइल हैं जिसकी निशानदही अभी की गई है, जिसके ऊपर बात की गई है, आप और हम सब ही इसका शिकार हैं। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि जैसे पहले हुकूमतें भी मौजूद, इदारे भी मौजूद, सब अपना काम कर रहे हैं लेकिन काम होता नज़र नहीं आ रहा, तो आगे क्या जो इंतखाबात के लिए दुहाइयाँ दी जा रही हैं कि इंतखाबात हो जाएं, मसाइल हल हो जाएंगे, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? ये वो सवाल है जो हर शहर कराची का रहने वाला और पाकिस्तान में रहने वाला इस पर पूछ रहा है। फरमाइए आपकी क्या राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आपका भी सवाल था और आपने जो तमीज़ बांधी एहतजाज का, ये कोई महीने या सालों का नहीं, ये तकरीबन 40-50 दहाइयों सालों पर से मुहित है दहाइयों ये पे तो। मुहित है। और लोगों ने ऑफिसेज में भी एहतजाज किया और वैसे बहुत सारे होते रहते अक्सर व बेशतर, कभी किसी इलाके में कभी किसी इलाके में मुख्तलिफ। अच्छा, पानी, बिजली, गैस ये एक बुनियादी ज़रूरत है लोगों की। जो आप जब सुबह उठते हैं, बेदार होते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है।
اور پھر مطلب رات تک سونے تک یہ سب چیزیں ضروری ہیں, بنیادی ضروریات میں شامل ہیں. اور اچھا یہ اس کے لیے کوئی احتجاج نہیں ہو چاہیے, کیونکہ حکومتیں جو بنتی ہیں, جو بھی حکومت ہو, اس کا یہ بنیادی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو کم سے کم بنیادی ضروریات ان کے گھروں تک پرووائڈ کریں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں گیس کی بھی وافر سوئی میں جو 1952 میں نکلی تھی, ایک بہت بڑا ذخیرہ, اور اس کے بعد ہم نے پانی کا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو آبی جو تالاب وغیرہ جو تھے وہ بھی بہت مطلب ہے کہ سپلائی لائن وغیرہ تھی بہت اچھی تھی, اور شروع میں ان نے بہت اچھا کام بھی کیا. لیکن پھر آہستہ آہستہ, کیونکہ جب کوئی چیز پرانی ہوتی ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, نئی لائنیں ڈالی جاتی ہیں, نئی پمپنگ اسٹیشن بنائے جاتے ہیں, آبادی کے حساب سے بڑھتے ہیں, تو وہ ہمارے یہاں نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کبھی کہیں کی لائن پھٹ جاتی ہے, کبھی کہیں کی لائن پھٹ جاتی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بوسیدہ لائنیں ہو گئی اور ان کو ریپیئر نہیں کیا جاتا. جب کہیں سے کوئی لائن پھٹتی ہے اس کی مرمت کر کے وہیں پہ صحیح کیا جاتا ہے, مطلب کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی. اچھا پھر دوسری بات اگر آپ دیکھیں حکومتوں کا, تو سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو تواتر سے ایک ہی حکومت رہی ہے, پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو تواتر سے ایک ہی حکومت رہی ہے, خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو وہاں مذہبی جماعتوں کی ایک پورا سسٹم رہا ہے اور ایک طویل عرصے تک رہا ہے. تو اب یہ کہنا کہ یہ کر دیں گے ہو جائے گا, اب بات اس سے بہت آگے نکل گئی ہے, کیونکہ اب لوگ اپنا روزگار دیکھیں یا یہ جو بنیادی سہولتیں اس کے لیے پریشان ہو. اب آپ کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں تو وہ آپ سے کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں کرتا. جب جیسے آپ کے پروگرام آتے ہیں کراچی کے مسائل پہ اور دوسروں پہ, تو لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے یہاں پانی نہیں آ رہا, ہمارے یہاں گیس بند ہو جاتی ہے. اب گیس کی لوڈ شیڈنگ تقریباً کچھ مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ اسٹارٹ ہو گئی. اب اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے جو گھریلو نظام ہے وہ پورا درم برم ہو جاتا ہے. تو اب جب آپ اٹھتے ہیں آفس جانے کے لیے تو پتہ چلتا ہے جی پانی نہیں ہے, یہ گیس نہیں آ رہی. اب آپ اندازہ کریں کہ ٹینشن آپ مینٹلی آپ کی کیا فیلنگ ہوگی. بالکل ایسے ہی. اب آپ آفس جا رہے ہیں, اب آپ کو فکر لگی ہوئی ہے کہ یار پانی کا کیا ہوا, دوسرے گیس کا مسئلہ کیا ہوا. پھر آپ جب آفس سے گھر آ رہے ہیں پھر وہی مسئلے آپ کو. تو اس سے آپ کی جو استطاعت ہے, جو آپ کی صلاحیتیں کام کی, وہ انہی چیزوں میں لگ جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ساری اچھا یہی پھر صرف ہو رہی ہیں. جی چلیں گھر کا جو فرد ہے بڑا, اگر وہ جاب پہ جا رہا ہے تو وہ ذمہ داری پھر جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان پہ آ جاتی ہے. اب وہ اپنی تعلیم کے بجائے وہ یہی سوچتے ہیں کہ جی پانی کا بندوبست کرنا ہے, گیس نہیں آ رہی اب روٹیاں لے کے آنا ہے, اب جناب یہ مسئلے ہیں, بجلی چلی گئی. تو اب ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اس وقت سولر سسٹم افورڈ نہیں کر سکتا, اس کو اچھے خاصی کاسٹ آتی ہے. تو وہ انہی اداروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جس طرح بل آتے ہیں, بل تقریباً آپ دیکھیں کہ پہلے پانی کا بل میں خیال سال میں آتا تھا, پھر 6 مہینے میں کر دیا, پھر 3 مہینے میں کر دیا, اب ہر مہینے آتا ہے. یعنی اتنی آمدنی کے بعد بھی آپ لوگوں کو وہ سہولت فراہم نہیں کر سکے جو پہلے ان کو کسی حد تک تھی. اور اس کی بنیادی وجہ جو آپ کو بھی تقریباً اس وقت تو پورا ملک جانتا ہے, سوشل میڈیا کے حوالے سے ہر بات ہر آدمی تک پہنچتی ہے کہ آپ نے صرف محکموں میں بھرتی اور مراد تک تو کام کیا ہے, بالکل بجٹ بنائے ہیں, لیکن جو ریپیئرنگ اور جو دوسری چیزیں تھیں اس پہ آپ نے کوئی مطلب کہ جامع منصوبہ بندی نہیں کی, جس کی وجہ سے آج, اور وہ سب سیاسی بھرتیوں پہ. لیکن اگر آپ نظام صحیح کرتے تو معاملات بہتر ہوتے, لوگ پھر آپ کو خوشی خوشی. آپ دیکھیں الیکشن میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن جو متواتر ڈیلے ہو رہے ہیں, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن اور لوگوں کے رجحانات دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا رجحان کیسا. ورنہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, جو لوگ عوامی نمائندے ہوتے ہیں, وہ تو فوری الیکشن کی تیاری کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا ہے تو یقیناً ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ عام انتخابات کروائے جائیں اور دوبارہ سے, تاکہ وہ دوبارہ پاور میں آئے, دوبارہ لوگوں کو ڈیلیور کریں. ایسا ہی ہے یقیناً, آپ نے بالکل درست کہا. اور یہ بات بھی آپ کی بالکل درست ہے کہ وہ رجحانات دیکھے جا رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا نیا وہ لایا جائے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے. منجن جی کہ وہ ہم کہتے ہیں تو کام آگے چلے, لیکن ایسا ہونے والا اب شاید نہیں ہے. اب ایسا بظاہر نظر اب لوگ دنیا سے اٹیچ ہو گئے, دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اب یہ مسئلے نہیں رہے, اب وہ اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں.
کوئی چاند پہ چلا گیا, کوئی اس سے آگے مریخ اور کی ہم باتیں ابھی کر رہے ہیں. تک انہی مسئلوں میں 75 سال میں وہی مسئلے, اور کسی سے بھی پوچھیں, اور جو ذرا زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے, پڑھ لکھ جاتا ہے, قابل ہوتا ہے, تو اس کے لیے نہ روزگار کا ہے. تو یہ سب بالکل ایسا بنیادی ہی مسئلے ہیں. ہے. بالکل ٹھیک ہے, ابھی اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. یہ بات بالکل درست ہے کہ لوگ چاند پہ پانی تلاش کر رہے ہیں اور ہم لوگ کراچی میں پانی تلاش کر رہے ہیں. ناصر بھائی آپ کی طرف آؤں گا, آپ بھی اسی شہر کے باسی ہیں اور شب و روز دیکھتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے آگے. ابھی جس کا تذکرہ یہاں پر ہوا, جاوید صاحب نے بھی نشاندہی کی کہ یہ صورتحال ہے. افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے, آپ کا تو بزنس سے تعلق ہے, کوئی مواقع نظر نہیں آتے, نہ کسی حکومت نے کوشش کی, اور بلکہ میں تو اس سے ایک قدم اور آگے چلا جاتا ہوں کہ یہاں پہ بزنس کرنا انتہائی پیچیدہ کام ہے, انتہائی مشکل کام ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ انوائرمنٹ نہیں ہوگا, وہ ماحول نہیں ہوگا جس سے کاروبار ترقی کرے یا اس کے لیے کوئی آسانیاں ہوں, تو پھر وہاں کاروبار ممکن نہیں ہے. اور یہاں یہ امید لگائی جاتی ہے کہ یہ سب کچھ ترقی کرے, فلرش کرے. اس سے آگے کی بات میں چاہوں گا ناصر بھائی آپ کیجیے, کیا اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ذرا فرمائیے. بسم اللہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا. میں کافی دن بعد آیا ہوں آپ کے پاس. جی جی بالکل. کچھ میری فورن ٹریولنگ بھی تھی کافی گزشتہ ایک مہینے میں, تو میں بالکل ہی آؤٹ تھا اس شہر سے. بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد واپس آ کے. یہی میں کہنے لگا ہوں کہ جب بندہ باہر سے دیکھ کے اور پھر ذرا زیادہ عرصہ گزار کے جب باہر سے واپس آئے تو کچھ عرصہ تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کہاں آ گیا ہے, یہ کیا دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. بالکل ایک الگ ہی سسٹم ہے. جو آپ نے جس طرح سے کہا ہے کہ کراچی ورس شہر ہو چکا ہے, اس میں کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ یہ اس طرح سسٹم نہیں چلتا. دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور بہت ہی آرگنائز, سویلائزڈ اور بڑے اصول ضابطے سے چل رہی ہے. یہ تو ضابطے ہی نہیں ہے, ادھر تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے بس ایسے ہی چل رہا ہے, اور جو قانون امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ پتہ نہیں کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا چکر ہو رہا ہے. کچھ یہ عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے. اچھا, پھر ایک امیج بڑا غلط قسم کا پاکستان, یہ کراچی کا اسپیشلی, ہم تو کراچی کی بات کریں گے, پورے پاکستان کی ہم ہی بات کرتے ہیں, تو کراچی کا امیج بڑا عجیب سا آ گیا کہ یہ سارے ایسے لگتا ہے آپ کہیں بھی جا رہے ہو نا, مطلب ہر اسٹیج پہ ڈسپلن, اور وہ تو خیر گیا ہی گیا. ایک یہ جو بھیک مانگنے والا چکر ہے نا, اتنا زیادہ ہو چکا ہے. اب پورے کراچی میں ایک گورا نہیں دکھتا, ایک فورنر نہیں دکھتا. پوری دنیا میں یہ واحد شہر ہے جہاں کوئی فورنر نہیں آتا. آپ کو کوئی چینا, کوئی جاپانی, کوئی انگریز, کوئی کالا, کوئی حبشی, کوئی نہیں دکھے. کوئی اگر آ بھی جائے, 6 پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں, اس کے بیچ میں ایک رکھا ہوتا ہے. تو یہ مطلب یہ واحد شہر ہے جس میں صرف ہم ہی لوگ ہیں, ہم پاکستان والے ہی ہیں, اور کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ حال ہے اس کا. دنیا بھر میں ابھی جہاں چلے جائیں بہت ہی آرگنائز طریقے سے سارے کام ہو رہے ہیں, اور بڑے امپلیمنٹ لاز ہوتے ہیں, بڑے سخت ہوتے ہیں. وہ لے کے اپنے, ان کو لگتا ہے اپنے ملک سے محبت ہے. ہمیں محبت نہیں ہے. مجھے تو یہ سمجھ, یہ بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بجلی, گیس, پانی یہاں آتے ساتھ یہ مسئلہ ہے. جیسے مثال طور پہ ابھی میں سعودی عرب میں بھی رہا ہوں, کافی دن گزارے میں نے اس میں ایجپٹ بھی گیا ہوں, ساری ہر جگہ. تو میں نے غور کیا کہ وہاں لائٹ نہیں جا رہی, تو میں نے کہا یار یہاں کوئی تربیلا ڈیم ہے کیا سعودی عرب میں, بتائیں, یا کوئی ایٹمی بجلی گھر بنا ہوا ہے, کوئی کچھ وہ بھی نہیں ہے, ایٹمی بجلی گھر بھی, تربیلا ڈیم بھی نہیں ہے, اور بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ کہاں سے پانی آ رہا ہے یہاں پر, اور پانی بھی سیلاب کی طرح بہ رہا ہے ان کے. بالکل صحیح بات ہے. تو صرف انہوں نے صحیح مینیج کیا اپنے آپ کو اور اویلیبل کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے چارجز زیادہ نہیں ہیں. ہم لوگ, یہ بات ایک ہے حقیقت کہ ہم لوگ بہت سستے کے عادی بھی ہو چکے ہیں. اور یہ جیسے سوئی گیس ہے, یا بجلی تو خیر مہنگی ہو گئی ہے ہماری, ورلڈ اوور سب سے مہنگی ہو گئی ہے, لیکن ہم باقی چیزوں میں جو پانی وغیرہ ہمیں اویلیبلٹی ہوتی ہے وہ بہت سستی ملتی رہی ہے. وہاں بہت مہنگی ہے اس چیز, لیکن اویلیبلٹی ہے. یہ ٹینشن نہیں ہوتی, پیسے لے کر دیتے ہیں آپ کو. ہم الحمدللہ صرف پیسے دیتے ہیں, پانی ہم سے پیسے لیتے ہیں. جیسے آپ ڈی ایچ اے وغیرہ اور یہ سارا آپ ناظم آباد ادھر سارے پانی کے اچھے خاصے بل آتے ہیں, لیکن اب زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن اویلیبلٹی نہیں ہو رہی. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت آرگنائز کر لیا ہے. پھر وہ لوگ جو ہے نا بزنس کلچر, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بزنس مشکل ہو گیا یہاں پر کرنا, تو ان کا بزنس کلچر ان کے یہاں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ اپنے جیسے ملک سے محبت کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنے ٹیکسز کو ریڈیوس کیے, اور انوائرمنٹ, لا اینڈ آرڈر بہتر کیے ہے, کام کرنے کے مواقع پیدا کیے ہیں. فارنرز کو, لوگوں کو, ان کے جو رہائش کا طریقہ ہے وہ ہائی کلاس کی ہے, تاکہ لوگ پرچیزنگ کریں, سیل کریں, اپنا انویسٹمنٹ کریں ادھر. ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں بس ایک ہی, جیسے بڑے افسوس کے ساتھ جو ایف بی آر یا جو بھی ایجنسیز ہیں جو ٹیکس کلیکٹنگ, جو آ رہے ہیں لوگ, ان کا ایک ہی کرائٹیریا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ
کس پہ کتنا ٹیکس اور لگا دیں اور بڑھا دیں ٹیکس اور ٹیکس بڑھا دیں اور ٹیکس بڑھا دیں. یہ عقل مندی نہیں ہے. جی عقل مندی جو ہے اگر آپ پڑھ لکھ کے آئے ہیں تو آپ ٹیکس کو ریڈیوس کریں اور فیسلٹیز دیں اور پھر پروفٹ نکال کے دکھائیں, تب تو عقل مندی ہے. یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ آپ ٹیکس بڑھا دیں اور پھر پروفٹ آپ نے کر کے آپ نے کام نہیں یہ ٹارگیٹ اچیو کر لی ہے, ٹیکس بڑھا کے اچیو کر لیا. یہ تو یہ میں ود ڈیو رسپیکٹ یہ تو کسی کے عام بندے کو بھی بٹھا دو, اتنا ہیوی پیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی بیٹھ جائے گا کہے گا یار اس پہ بھی ٹیکس لگا دو, پانی بھی بڑھا دو, بجلی بھی بڑھا دو, اب جی ریونیو بڑھ گیا جی تالیاں بھی بڑھا دو اس پہ. یہ نہیں طریقہ یہ ہوتا ہے آپ ٹیکسز گھٹائیں. اور میں جتنی بجلی یہاں استعمال کر رہا ہوں وہاں پر میں سعودیہ میں نے پرائیویٹ میں جہاں رہ رہا تھا ان کا بھی تقریباً اتنے یونٹ بل آتے ہیں جتنے ہمارے. تو ہمارے اگر اتنے یونٹ کا اگر 1 لاکھ روپے بل آتا ہے تو ان کے 18,000 روپے بل آتے ہیں. اتنا بڑا فرق ہے بجلی کا. اب میں آپ کو اس میں آلریڈی وہاں جیسے جیسے یونٹ بڑھتے ہیں وہاں بجلی کا ریٹ کم ہو جاتا ہے, ہمارے جیسے جیسے یونٹ بڑھتے ہیں بجلی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. یہ بجلی کا جو معاملہ ہے اب جتنا سامنے آ رہا ہے ہر خیر بجلی کا ہر اسٹیج پہ ٹیکسز کا یہ سارا یہ بڑا ہی کوئی عجیب و غریب کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کاٹ رہے ہیں ختم کر رہے ہیں اس کو. اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی اب ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کس نے نپرا ہے, یہ کیا پالیسیاں بن رہی ہیں. آج سے 20 سال بعد یا آج سے 30 سال بعد ہماری جو اولادیں ہوں گی ہنسیں گی ہم لوگوں کے اوپر کہ یہ آپ لوگوں کے زمانے میں ہوتا تھا, آپ لوگ کچھ کرتے بھی نہیں تھے. اتنا بڑا فراڈ ہو رہا تھا, اتنا بڑا فراڈ. ٹیکسز کے نام پہ فراڈ, ٹیکسز وصول کر کے جاتے کہاں پر ہیں ٹیکسز, جس کا فراڈ ہو رہا ہے اس کا بجلی کے اوپر فراڈ ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا پانی جو ہے وہ آپ ٹیکسز دے رہے ہیں اور پھر بھی ٹینکر مافیا سارا چل رہا ہے. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کے خلاف کہیں پہ بھی چلے جائیں, عدالت میں بھی چلے جائیں, نہ اس کے فیصلے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. بجلی کی تقسیم کار کمپنی آپ دیکھیں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے, سسٹم تباہ حال ہوا ہے یہاں پہ. چھاپوں کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈرامہ وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے, وہ بچے ہمارے فیلڈ میں ہوتے ہیں روزانہ دکھاتے ہیں کہ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ الگ ایک جاری ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے جہاں سے بلنگ ہو بھی رہی ہے. تو یہ اچھا آپ یہ دیکھیں ابھی جیسا آپ نے کہا چھاپے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے بجلی چورانے کی کوئی فیور نہیں کرے گا بجلی چور, بالکل صحیح ہے, لیکن اداروں نے جو زبردست لوٹ مار کی ہے اس پہ بھی تو ہاتھ ڈالیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کراچی کی مثال لے لیں, کے الیکٹرک کی مثال لے لیں, کے الیکٹرک کا جو ایگریمنٹ تھا اور جو کے الیکٹرک کو کرنا تھا وہ اس نے نہیں کیا, اور تقریباً 20 سال اپنے اس نے جو ٹرن اوور تھا جو ایگریمنٹ تھا وہ پورا کیا. اور اچھا پھر جو کنڈوں کا مسئلہ ہے, کنڈے سب کو پتا تھے کہاں ہیں, کوئی کسی سے ڈھکا چھپی بات نہیں تھی. جو کام آج ہو رہا تھا وہ کام پہلے کیوں نہیں ہوا؟ تو اس میں آپ دیکھیں کہ الیکٹرک نیپرا سے بھی فیور لیتی تھی اور یہاں بجلی چوروں کے ساتھ بھی ملی ہوئی تھی. بالکل ایسے. تو اب جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہر گٹکا مافیا پہ بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور جو بجلی کے چور ہیں ان پہ بھی ہاتھ ڈالا. تو سر یہی ادارے تھے, یہی لوگ تھے, یہی میں صرف حکومت چینج ہوئی ہے. اچھا صرف حکومت چینج ہوئی ہے, باقی لوگ تو وہی تھے. تو اس کا مطلب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو جن کو عوام کو تحفظ دینا تھا وہ مافیاز کے ساتھ ملے ہوئے تھے. بالکل ملے ہوئے. اگر وہ یہ کام وہ کرتے تو ظاہر سی بات ہے کریڈٹ وہ لے کے جاتے. بالکل صحیح ہے. لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں نگراں گورنمنٹ کو کتنا عرصہ ہوا ہے, 14 اگست کو انہوں نے ہیلپ اٹھایا تقریباً 1 سے 1.5, جب وہ 1-1.5 مہینے میں یہ کام کر سکتے تھے تو 16 مہینے میں یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ بالکل. اور اس سے پہلے سوال اٹھتا ہے تھا جیسے عمر ایوب صاحب تھے آپ کے جو وزیر تھے, وزیر توانائی, وہ اس ادارے کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. اچھا آپ دیکھیں, اچھا آپ یہ دیکھیں جیسے ابھی ہمارے بھائی نے بھی کہا ایف بی آر اس کا, کیونکہ میرا بھی تعلق ہے بزنس کمیونٹی سے ہے, تو یہ مطلب یہ کسی کی وہ نہیں, لیکن اس وقت اداروں کو کنٹرول تھا. کوئی بھی ادارہ فیکٹریوں میں یا ملوں میں آ کے آپ کو بلا وجہ پریشان نہیں کر سکتا. کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں جو عمر ایوب کی آپ نے ذکر کیا, نہیں میں ان زمانے کی بات کر رہا ہوں. بدترین دور تھا. کیونکہ نہیں وہ بتا دیتا ہوں, لیکن میں خود انڈسٹری میں تھا, میں بھی انڈسٹری میں تھا, میں پریکٹیکلی کر رہا تھا کہ عمر ایوب کے ساتھ دور میں کیا ہوا. یہ جو کہ الیکٹرک نے جو یہاں پہ ڈاکے مارے نا, لوگوں سے اوور بلنگ ہوئی ہے, اس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا کس طرح راستے دکھا رہے تھے. چلیں آپ میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا, میں آل اوور پورے سب کی بات کر رہا ہوں. ترین ایف بی آر کی کارکردگی تھی جب آپ نے لگایا تھا ایک چیئرمین کو جو آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے نا رات میں بتا رہے ہوتے ہیں
کہ ایسا ہو جاتا ہے اور بڑے سمجھدار بننے کی ایسی کوشش کرتے ہیں جیسے ساری دنیا نہیں سمجھدار میں آپ کو تصحیح کر دوں تھوڑی سی ایڈیشن کر دوں، بلکہ تصحیح نہیں بلکہ ایڈیشن۔ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان بھر میں جو ہے نا ان کی جو ٹرانسمیشن فیصلہ ہوا ہے وہ 26,000 میگا واٹ کی ہے اور ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ 48,000 میگا واٹ کی ہے، ٹھیک ہے، بلنگ کر رہے ہیں 1,75,000 میگا واٹ کی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا ایک اسکینڈل ہے کہ آپ کے پاس جب اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو یعنی آپ کے پاس اگر 6 سیب ہیں اور آپ 600 سیب بیچ رہے ہیں، یہ کیسے بیچ رہے ہیں؟ یہ تو جو سوسائٹیاں جس طرح سے پلاٹ کاٹ کے بیچتی ہیں جو نہیں ہوتے ان کے پاس، یہ تو ان سے بھی ان کے بھی باپ دادا نکل آئے، ان سے بھی آگے نکل آئی ہے۔ پھر کراچی کی جو ہے وہ تقریباً 3,500 میگا واٹ اس کی ڈیمانڈ ہے، کراچی کی 15,000 میگا واٹ کی بلنگ ہو رہی ہے۔ یہ کس طرح سے کراچی کے عوام سے پیسہ نکالا جا رہا ہے، بلکہ پورے پاکستان کے عوام سے پیسہ نکالا جا رہا ہے، کیا یہ نظر نہیں آ رہا ہے ان لوگوں کو؟ اب وہ اگر رپورٹ صحیح ہے، جو کہ ابھی تک اس کی ایک کلیریفیکیشن کئی نہیں دی ہے، لیکن وہ کوئی اتنی اسٹرانگ کلیریفیکیشن نہیں ہے اس کی، ان کو یہ اسکینڈل ہے بہت بڑا کہ آپ کے پاس کیپیسٹی۔ اس کو بھی ناصر بھائی قطع کلامی کی معذرت ایلیبریٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو کہ الیکٹرک کے نام پہ جو کمپنی یہاں پر ہے، یہ جو لاسز ان کو کور کر کے دے رہی ہے، یہ جو ریسٹ آف دا کیسز ہیں، یہ کمپنیز ہیں جو ڈسٹریبیوشن، ان کی ریکوریز کیا ہیں اور ان کی ریکوریز کیا ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یہاں سے جو ریکوری کر رہے ہیں وہ بھی ایریاز کور کر رہے ہیں جہاں پہ یہ کور نہیں کر پاتے، یعنی کہ ان کا بھی جو نقصانات ہیں ان کی بھی بھرپائی آپ اور ہم ہی کر رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو اگر ٹی وی کے اوپر لے کر آ جائیں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک رپورٹ بنا کے لے آؤں آپ کے سامنے، جی، کہ جو کے پی کے ہے وہ ہائیسٹ ہے اس میں، جو بجلی جو ڈیفالٹر میں ان کا، اور جو لاسز ہیں چاہے وہ بجلی چوری میں ہو یا ڈیفالٹ میں ہو، وہ کے پی کے، بلکہ پشاور از اے ہائیسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد پھر اسی طرح سے جو باقی بھی ہیں وہ سارے اسی، تو کئی کراچی میں تو ان کا کم سے کم ہے، ڈیفالٹ میں بہت کم ہے ان کا۔ تو بات یہ ہے یہ جہاں سے نچوڑ سکتے ہیں وہاں سے پورا کا پورا نچوڑ لیتے ہیں، پورا کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی۔ تو جس طرح سے ریونیو جو ہے وہ کراچی سے نچوڑ سکتا ہے تو کراچی سے اچھی طرح نچوڑ لے، تو آپ جا کے دوسرے شہروں سے بھی تو لیجئے، دوسرے شہروں میں لوگ نہیں بستے کیا؟ وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے، صرف کراچی والوں نے ٹیکس دینے، اور دے کے کراچی والوں کی ایسی تیسی ہو گئی۔ فیسلٹی یہ ہے کہ اس وقت کراچی ورس ترین شہر ہو چکا ہے۔ ابھی ایک اور رپورٹ تھی کہ پولیوٹڈ ترین شہر ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں، چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ یار بات